अस्सलाम वालेकुम। नोबल मलालिकल अस्करम एमन अकमल एपिसोड 5। कमरे में गहरी खामोशी थी। सहन से आती नीम के पत्तों की सरसराहट और दीवार पर ढकी घड़ी के टिक टिक जैसे वक्त के थम जाने की गवाही दे रहे थे। राबिया सोफे पर बैठी दुपट्टे के पल्लू को बेचैनी से उंगलियों में लपेटती जवेरिया को देख रही थी, जो उसके सामने कुर्सी पर बैठी गुमसुम किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। राबिया ने आहिस्ता से कहना शुरू किया, जवेरिया, मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने को कहा। जवेरिया ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। कुछ बोलने ही लगी थी, मगर राबिया की आवाज़ में छुपी नमी ने उसे रोक दिया। अम्मी, खुलकर बताए ना, यूं पहेलियां क्यों बुझवा रही? राबिया ने गहरा सांस लिया। अल्फाज जैसे हलक में अटक गए थे, फिर हिम्मत जमा करके वो एक ही सांस में सब कुछ कह गई। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ जवेरिया। मेरा वक्त पता नहीं कब आ जाए। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में ही तुम्हारे घर का कर दूं। यहाँ मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। उसके लहजे में एक मान, एक दुख, एक मायूसी छुपी थी। आंखों की नमी अब दामन में गिरने को बेताब थी। जवेरिया बेसाख्ता माँ को गले लगा गई। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे, वो रोते हुए बोली। राबिया ने नरमी से उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अरे, अभी तो तुम्हें जीना है बेटा। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। एक न एक दिन सबको जाना है। यानी आपने सिर्फ गुजारा किया, जीना नहीं? जुबेरिया ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। जो भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जियो, बस यूं ना गुजारो जैसे मैंने गुजार दी। राबिया मुस्कुरा कर बोली। जवेरिया की नजरें झुक गईं। अम्मी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, वो मध्यम सरगोशी नुमा आवाज में बोली। क्यों बेटा? अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है। पढ़ाई कभी नहीं, अभी मेरे एग्जाम्स बाकी हैं। क्या पता मैं पास ही ना हो पाऊं, जबेरिया ने फौरन कहा। राबिया बेसाख्ता हंसती। वो हंसी ऐसी थी जैसे बरसों बाद उसको होंठों ने मुस्कुराना सीखो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जबेरिया नाराजगी से बोली। जो लड़की हर इम्तहान में फर्स्ट आती हो, जो हारना जानती ही नहीं, वो फेल होने की बात करे तो हंसना तो बनता है ना। राबी ने हंसते हुए जवाब दिया। जबेरिया के चेहरे पर एक लम्हे को साया लहराया, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर आन गिरा हो। क्या पता ये सच हो जाए। जरूरी तो नहीं कि इंसान हर वक्त अपनी खूबियों को बरकरार रखे, वो खोए से लहजे में बोली। राबिया ने उसकी बात सुनी, मगर अब वो फैसला कर चुकी थी। मैं जानती हूँ तुम मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब मैं इनकार नहीं सुनूंगी। तुम्हारी शादी तुम्हारे एग्जाम्स के फौरन बाद हमजा से तय है। राबिया संजीदगी से कहते हुए उठ खड़ी हुई। लेकिन अम्मी, जवेरिया चौकन्ना हुई, मगर राबिया दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। जवेरिया जैसे पत्थर की हो गई, उसने जेर लब दोहराया। हमजा से कैमरे की फिजाई एकदम हमजा से कमरे की फिजाई एकदम भारी हो गई। उसके दिमाग में सवालात का तूफान चल पड़ा। हमजा से कैसे? क्या उसे इस फैसले का इल्म था? वो तो कह रहा था कि उसने किसी और को पसंद कर लिया। तो क्या वो झूठ बोल रहा था, या अम्मी को कुछ पता ही नहीं? फिर जैसे कोई ख्याल दिल में बिजली के मानंद कूदा। इलियास, उसका दिल धड़कने लगा। वो ख्वाब जो उसने अपनी पलकों के नीचे सजाया था, क्या वो ख्वाब महज एक शराब था? क्या वो उसकी हकीकत बन सकता था? उसके दिल में खौफ सा उतरा है। वो शख्स जो उसकी सोचों में रच बस किया था, क्या वो अब महज एक याद बन जाएगा? इलियास उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत ख्वाब था, और उस ख्वाब को उसने हकीकत में हर हाल में बदलना था। उसका साया वो अपनी जिंदगी से कभी नहीं मिटा सकती थी। जो इंसान सोचों तक रसाई हासिल कर ले, उससे रिहाई पाना मुमकिन नहीं। सुबह की हल्की हल्की धूप सड़क पर छन छन कर पड़ रही थी, जैसे कुदरत भी किसी धीमे ख्वाब में गुम हो। फिजा में ताजगी थी, मगर उस लम्हे का सकूत किसी तूफान की आमद का पेशी खैमा लग रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हुआ नौजवान हाथ में सुर्ख गुलाब थामे खड़ा था। जवेरिया यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकली ही थी कि उसकी नजरें इलियास पर जा ठहरी। उसने एक नजर उसे देखा और संजीदा चेहरे लिए कदमों की चाप के साथ आगे बढ़ गई। उसके दुपट्टे का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था। उसकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वो खुद से नजरें चुरा रही हो। और फिर उसके कानों में आवाज गूंजी, इतनी बेरुखी। मैंने सुना है चाहने वालों की कदर करनी चाहिए। यह आवाज गोया वक्त का पहिया रोक लेती थी। जवेरिया के कदम रुक गए। पल भर को सब कुछ साकित हो गया। इलियास गुलाब लिए मुस्कुराते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। जवेरिया ने नम पलके उठाकर उसे देखा। वो लम्हा दोनों के दरमियान एक खामोश मुकालमा बन गया, और फिर उसकी जुबान से निकले अल्फाज जैसे इलियास के वजूद पर किसी चट्टान की तरह गिरे।
امی نے میری شادی طے کر دی حمزہ سے، تم نے بہت دیر کر دی، کہتے ہی وہ آگے بڑھ کے بغیر گلاب لیے پیچھے الیاس کے ہاتھ اب بھی گلاب تھامے کانپ رہے تھے، جیسے یادیں بھی اس کانٹوں بھرے پھول کے مانند دل میں پیوست ہو چکی ہوں۔ وہ خالی نظروں سے سڑک کو تکتا رہا جہاں سے جویریہ گزر چکی تھی، اور ساتھ ہی خواب بھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے ہاں کر دی۔ اقرا کی آواز جیسے کسی گھٹی ہوئی سانس کی طرح خاموش فضا میں پھیل گئی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ سب کچھ تھا جسے آنکھوں نے چھپانے کی کوشش کی مگر دل نہ چھپا سکا۔ جویریہ نے اقرا کی طرف دیکھا، آنکھیں بے بسی کی خاموش زبان بول رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ جانتی تھی اقرا اس کی وہ دوست تھی جس سے وہ آج تک کچھ چھپا نہیں سکی۔ راز وہ چھپاتے ہیں جن کی نیت میں کھوٹ ہو، اور جویریہ کے دل میں نہ تو کھوٹ تھا نہ فریب۔ اقرا، مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تم سے محبت ہے، ایسی سچی بے لوث اور پاک محبت جو دنیا کی کسی رشتے سے کم نہیں۔ میں انکار کر دوں گی، سچ کہہ رہی، میں کبھی حمزہ سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ محض میرا ایک اچھا دوست ہے۔ بس جویریہ کی آواز جیسے آنسوؤں میں بھیگتی گئی، وہ لفظ لفظ کے ساتھ بکھرتی جا رہی تھی، اور اقرا اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ پلیز مجھ سے بدگمان مت ہونا، میرے پاس اپنے دکھ، اپنی خاموشی، اپنی دعائیں بانٹنے کے لیے صرف تم ہو۔ کچھ باتیں ماں سے بھی نہیں کی جاتی، لیکن ایک سچا دوست وہ دل کے سب رازوں کا امین ہوتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے سامنے انسان اپنے اندر کا سب کچھ یوں کھول دیتا ہے جس سے کوئی بند الماری برسوں بعد کھلے۔ جویریہ کی آواز میں ایک خالص عورت کا دکھ، ایک سچی دوست کا خوف، اور ایک نازک دل کی لرزش شامل تھی۔ اقرا کے ہونٹ بھیج گئے، اس کے اندر کچھ ٹوٹا ضرور تھا، شاید ایک خواب، شاید ایک امید، مگر وہ جانتی تھی دوستی وہ رشتہ ہے جس سے ایک شخص کی محبت قربان ہو جائے تو ہو جائے، مگر وہ نہیں ٹوٹتا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے جویریہ، اور میں زندگی کے آخری احساس تک تمہارے ساتھ مخلص رہوں گی۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی جیسے پاک رشتے کو بے قیمت کر دیتے ہیں، اقرا نے نرمی سے کہا۔ جویریہ نے سن کر نظریں اٹھائی، اور اقرا کی آنکھوں میں وہ روشنی دکھی جو محبت سے زیادہ وفا کی تھی۔ تم میری زندگی کے خوبصورت لمحوں کی خوبصورت ترین وجہ ہو اقرا۔ اور وہ اقرا سے لپٹ گئی۔ اس لپٹنے میں نہ صرف دو وجود سمٹ گئے تھے بلکہ ایمان، اخلاص اور قربانی جیسے ناپنے میں نہ آنے والے جذبے بھی سمٹ لے گئے تھے۔ اقرا کے دل میں کچھ ڈوبا پھر ابھرا۔ وہ خود سے نظریں چرا کر بولی نہیں، مگر سوچنے لگی، حمزہ سے مجھے محبت ہے شاید، لیکن جویریہ سے جو تعلق ہے وہ محبت سے بڑھ کر ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر وہ شخص جس سے ہم بندھے ہوتے ہیں، جسے ہم دوست کہتے ہیں، وہ رشتہ چھوڑنا گویا خود کو توڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ حمزہ وہ تو ایک جزو تھا، جویریہ وہ تو زندگی کا مفہوم تھی۔ وہ دل پر کئی در بند کرتے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی۔ اگر کبھی جویریہ کی شادی حمزہ سے ہو بھی گئی تو میں اپنی دوستی نہیں توڑوں گی۔ اور یوں ایک لمحے میں محبت نے قدم پیچھے کھینچے، مگر دوست نے وفا کے چراغ کو روشن کر دیا۔ کتنے دن گزر گئے تھے، مگر نہ جویریہ کی آنکھ میں وہ چمک لوٹی تھی، نہ دل میں وہ حرارت رہی تھی۔ وہ سرخ گلاب الیاس اب بھی بھجواتا تھا، مگر وہ گلاب جو کبھی مسکراہٹ لے آتا تھا اب محض ایک روزمرہ کی رسم بن چکا تھا۔ اس دن کی ملاقات کے بعد الیاس جویریہ کے سامنے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں خود کو بھی قصوروار ٹھہرا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو منا نہیں پا رہا تھا۔ جویریہ اب کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا کمرہ جو کبھی زندگی کے ہنستی مسکراتی تصویروں سے بھرا ہوتا تھا اب ایک بے رنگ خاکہ بن چکا تھا، ہر چیز ساکت، خاموش، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رابعہ جب بھی اس کے کمرے میں آتی تو اسے گہری نیند میں پاتی۔ بقول جویریہ کی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک اور وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ شاید وہ نیند نہیں تھی، بے حسی کا پردہ تھا جو اس نے خود پر تان رکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اقرا کے گھر اس سے یونیورسٹی نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے آئی تھی، مگر وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تمہارے بھائی سے بات ہوئی، وہ بہت اپسیٹ ہے۔ اقرا کی نرم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی اقرا، اس نے سرد لہجے میں کہا اور رخ موڑ لیا، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو زبردستی دبا رہی ہو۔ 2 دن سے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے لگا تمہیں معلوم ہو کچھ۔ ہمیں تو وہ کسی کے بارے میں نہیں بتاتے۔ جب اقرا نے الیاس کی بیماری کا ذکر کیا تو جیسے وہ ساری دیواریں گر گئیں تو اس نے خود کی گرد کھڑی کر رکھی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ اس کا لہجہ خود اس کی لاپرواہی کو جھٹلا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار تھا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اقرا خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، مگر جویریہ وہیں بیٹھی رہ گئی جیسے کسی انجانے جرم کی مجرم ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔
وہ بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی. دل کسی پوشیدہ گہرائی میں ایک بے چینی سے اٹھ رہی تھی. مؤذن کی آواز بلند ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صدا نہ جانے کب کی بھولی ہوئی یادوں کو جگا گئی. اس نے چونک کر گردن اٹھائی جیسے کسی نے اچانک نیند سے جگا دیا. اس کی پلکیں بھاری تھی, دل اور بھی بوجھل. وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری, پاؤں زمین پر پڑے تو ٹھنڈک کا احساس ہوا. ہاتھ بے اختیار سر کی طرف بڑھے اور اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا. وہ وضو کی نیت سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی. جو واپس آئی تو کمرے کا منظر بدلا بدلا سا لگا. نظر شیلف پر پڑی جہاں قرآن ہمیشہ رکھا ہوتا تھا. آج وہاں خلا تھا. دل جیسے کسی انجانے خوف سے لرز اٹھا. بے چینی میں نظریں کتابوں کی ریک کی طرف دوڑ گئیں. رنگ برنگے ناولز, افسانے, رسالے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے, مگر کہیں قرآن کا نام و نشان نہ تھا. اس کے چہرے پر ندامت کی پرچھائیں تھیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ بھی خاموش بے آواز. اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے گال پوچھے, اور جائے نماز؟ وہ تو گویا کوئی نایاب خزانہ بن گئی تھی جسے تلاش کرنا پڑا. کیا یہ بھی تلاشنے کی چیز تھی؟ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد اسے جائے نماز مل ہی گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیت باندھ چکی تو سجدے میں جاتے ہی اس کا دل بکھر چکا تھا. اس نے آج ایک عرصے بعد سجدے میں سر رکھا اور دل کے اندر ایک ٹوٹا سا سوال تھا. کیا میں صرف اپنی خواہش کے لیے ہی اللہ کے در پر آئی تھی؟ نماز ختم ہوئی مگر اس کے آنسو ختم نہ ہوئے. ہاتھ اٹھے, لبوں پر ایک ہی دعا, یا اللہ الیاس کو شفا عطا فرما. یہ دعا اس کے اور اللہ کے بیچ ایک رشتہ بن کے, مگر دل پھر بھی کانپ رہا تھا. کیا میں اپنی دعا میں خود غرضی لے آئی؟ رات گہری ہوتی گئی. کمرے کی خاموشی اور جائے نماز پر بیٹھی ہوئے ایک منظر تھا جو رب کے حضور لوٹ آنے کی گواہی دے رہا تھا. آنسو سے تر آنکھوں کے ساتھ اس نے جانے کا وہیں سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی. دنیا کی ہر آواز خاموش ہو چکی تھی مگر اس کے دل میں توبہ کی صدا بھی گونج رہی تھی. صبح کی پہلی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی. کمرے میں ہلکی سی روشنی بکھری ہوئی تھی جیسے رات بھر کے آنسو کو دھوپ نے آ کر چپکے سے چوم لیا. اس کی آنکھیں کھلی تو پلکیں بوجھل تھیں جیسے کسی نے صدیوں کا بوجھ سلا دیا. سر میں ہلکا درد تھا اور جسم میں سستی سی محسوس ہو رہی. وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھی, گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو آنکھیں اچانک جائے نماز پر جا ٹھہری. وہی جگہ جہاں وہ کل رات ٹوٹ کر روئی تھی. اچانک کل رات کا منظر ایک فلم کے مانند اس کی نظروں کے سامنے چلنے لگا. دل میں کچھ چھپا جیسے ندامت نے پھر سے جنم لے لیا. وہ جلدی سے جائے نماز کی طرف بڑھی, لرزتے ہاتھوں سے اسے طے کیا جیسے کوئی اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو. اس کا چہرہ سنجیدہ تھا جیسے اپنی ہی وجود سے شرمندہ ہو. نگاہیں نیچی تھی جیسے وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی. وہ خاموشی سے اٹھ کے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی. ہر قدم بھاری لگ رہا تھا جیسے ضمیر ہر قدم پر اسے روکے, ہر سانس پر سوال کرے. اس وقت آسمان پر ہلکی سرخی اور سیاہی کا امتزاج پھیل چکا تھا اور لون کی گیلی گھاس پر پڑتی ہلکی خنکی جویرے کے رنگے پاؤں کو چھو کر جیسے کوئی سوال پوچھ رہی تھی. وہ دھیمی چال سے گمسم کسی گہرے خیال میں گم اور ارد گرد سے بے خبر چل رہی تھی. ہواؤں میں نمی تھی اور فضا میں ایک نامانوس سا سکوت طاری تھا. آپ ہی آپ کو ماما بلا رہی ہیں. حمزہ بھائی آئے ہیں, انہیں کوئی کام ہے آپ سے. اچانک اسلام کی آواز نے اس سے خاموشی کو چیر ڈالا. اس کے لہجے میں ادب تھا لیکن الفاظ میں ایک فاصلہ جیسے وہ پہلے ہی رد کیے جانے کے لیے تیار ہو. جب ایریا نے جیسے پلٹ کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک تلخی, ایک زہر جو برسوں سے اس کے اندر پل رہا تھا. نہ ہی میں تمہاری بہن ہوں اور نہ ہی میری ماں تمہاری ماں ہے. تم بس میرے بابا کے بیٹے ہو. یہ جملے صرف لفظ نہیں بلکہ وہ دیوار تھی جو جویریہ نے اپنے اور اسام کے درمیان ہمیشہ کے لیے کھڑی کر دی. وہ اندر چلی گئی مگر اس کے جملوں کی باز گشت فضا میں دیر تک گونجتی رہی. تھوڑی دیر تو اسام اس کی باتوں کو سوچتا رہا مگر پھر اس نے بے فکری سے کندھے اچکائے. لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی. روشنی ہلکی تھی جیسے ماحول میں کسی قرب کو محسوس کر رہا ہو. حمزہ صوفے پر بیٹھا بے دلی سے موبائل پر سکرول کر رہا تھا مگر اس کے ذہن کا دھیان کہیں اور تھا. جیسے ہی جویریہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی فضا کا درجہ حرارت بدلنے لگا. جویریہ نے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائی اور اس کی طرف جھکی. ٹو بی کنٹینیوڈ.